बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों की ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ दे कैफ़ियत के बाद मैंने बहुत सोचा कि अब जबकि वतन अज़ीज़ में ज़ालिम इस्लाम का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन बच्चों के गले काटने तक और बच्चों को ज़िबा करने तक आ गया है, तो ऐसे में बहुत बड़ा फ़र्ज़ उन अहले क़लम पर आयद होता है कि जो मुहज़्ज़ब मुआशरों की तत्हीर भी करते हैं, उनकी रहनुमाई भी करते हैं और उन तक दुरुस्त हालात भी पहुंचाते हैं। हमारा आज का अलमिया ये है कि मुसाफिर दर बदर लगने लगा है, बेमकसद अब सफ़र लगने लगा है। वो जिसमें मौत की लज्जत है पिन्हा, शजर पे वो समर लगने लगा है। और नमाजी जालिमों ने इतने मारे कि सिजदा बेअसर लगने लगा है। वो जिस घर में लगी है आग कल से, मुझे अपना ही घर लगने लगा है। जिस लम्हे हम में ये एहसास और ये शऊर पैदा हो जाएगा, हमें ये इदराक हो जाएगा कि ये मरने वाला मेरे घर का फर्द था, ये बच्चा मेरा ही बच्चा था, ये औरत जिसके सीने में जालिमों ने गोली मारी ये मेरी ही माँ बहन बेटी थी, उस रोज़ हमारा रवैया कतई तब्दील हो जाएगा। पेशावर में 141 बेगुनाह लोगों को गोलियों में भून के और उनकी जिंदगी की तजलील करके अगर आज सिर्फ 2 या 4% के करीब पाकिस्तानी कौम बेदार हुई है और उसने कौम बनने का तहैया किया है, तो इसे भी फजल रब्बी समझिए, इसे भी अल्लाह की एआनत समझिए कि वो अपने गुमराह, अपने गुनाहगार और आसी बंदों को मौके पर मौके देता रहता है। इसे भी एक मौका समझिए। इस मौजू पर इस हवाले से कोशिश ये होगी कि तवील गुफ्तगू की बजाय मुख्तसर गुफ्तगू के एक से ज़ायद सिलसिले किए जाएं। और मैं उन अहबाब से भी दरख्वास्त करूँगा जिन्हें अल्लाह ने बहुत से दूसरे लोगों की निस्बत सोचने की ज़्यादा सलाहियत और अहलियत दी है और जिन्हें परवरदिगार ने ये नेमत अता की है कि वो अपनी फ़िक्र को तहरीर की सूरत में पेश कर सकते हैं, तकरीर की सूरत में पेश कर सकते हैं। और आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में घर बैठे हुए हज़ारों लोगों तक अपनी फ़िक्र पहुंचा के उन्हें भी इस फ़िक्री काफ़िले में शामिल कर सकते हैं। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत उन क़ुव्वतों की निशानदही है जिनके ईमा पर, जिनके कहने पर ये गुमराह लोग, ये इस्लाम के दुश्मन लोग इस्लाम के नाम पर ही मुसलमानों को कत्ल किए जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल इब्तदा में ये कहने दीजिए कि वो तबका जो बार बार ये कहता है और बार बार ये लिखता है कि ये काम मुसलमान नहीं कर सकता, उसे अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उसे ये कबूल करना चाहिए कि ये काम मुसलमान ही कर रहा है और ये मुसलमान कोई पहली मर्तबा नहीं कर रहा। आइए मेरे साथ 61 हिजरी के दौर में चलते हैं और उस बेआबो गया मैदान को देखते हैं जिसको आज हम करबला के नाम से जानते हैं। उस करबला में हक़ व सदाकत का उतरा हुआ काफिला कोई आम खानवादा नहीं था, वो अल्लाह के आखिरी रसूल का नवासा और उनकी अहले बैत अल्लाह के रसूल की थी। और उनके मुकाबले में था कौन इनकार कर सकता है कि वो मुसलमान नहीं थे। और एक लम्हे के लिए ये भी मान लीजिए, जो हकीकत है, तारीखी हकीकत है, कि ये सब कुछ उस वक्त के खलीफा वक्त के ईमा पर हो रहा था। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे उस वक्त तक हम डिनाइल की सूरत में रहेंगे।
اور ڈینائل کی صورت میں ہم جہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یزید کی فوج میں سارے عیسائی، ہندو یا یہودی تھے؟ نہیں، یزید کی فوج میں سب کے سب مسلمان تھے، ایسے مسلمان تھے کہ جو نبی کے نواسے کے خلاف جنگ تو کر رہے تھے لیکن فرات کے اس پار اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جمعے کے روز خطبہ بھی دیتے تھے۔ ان میں اور طبقے تو جتنے شامل تھے، ان میں اس وقت کے وہ مفتی بھی شامل تھے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے اور اپنے آپ میں مطالعے کی عادت ڈالیے تاکہ یہ فساد پھیلانے والے، منافرت پھیلانے والے، آپ کو مسلکوں کو لڑانے والے ان نام نہاد اور سطحی علم والے ملاؤں سے آپ دور رہ سکیں۔ اپنے علم میں خود اضافہ کیجیے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ کربلا کے میدان میں ایسے مفتی بھی موجود تھے دوسری جانب سے جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جائز ہے۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں، یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ اگر نسل سیدہ چل سکتی ہے، نسل قریش چل سکتی ہے، تو نسل ابو جہل کہاں سے ختم ہو گئی؟ ہم نے اپنے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں دے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین شاید ملا مولوی کا کام ہے۔ نہیں، دین بنیادی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا آپ کا کام ہے، آپ پر فرض ہے۔ ہاں، جہاں آپ کو مشکل پیش آئے، جہاں کوئی بات آپ کے پلے نہ پڑ سکے، جہاں آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت ہو، اپنے سے بہتر آدمی سے بات کیجئے، اپنے سے بہتر آدمی سے پوچھئے۔ یہ دین تو وہ ہے جو یہ تربیت اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک لفظ بھی سکھاتا ہے تو وہ آپ کے باپ کے برابر ہے۔ ہماری سیاست پراگندہ، اقربا پرست، مفاد پرست اور کرپشن سے بھری ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے لیے ہماری نگاہیں دینی قیادت کی طرف تھیں کہ شاید یہ دینی قیادت عوام کو اس کا نعم البدل پیش کر سکے، لیکن یہ دینی قیادت بھی ایسے ہی عوامل کے ساتھ پروان چڑھی، اور ایسے ہی معاشرے میں جب پروان چڑھی تو ان کے بھی اہداف یہی رہے کہ کہیں سے کوئی ایک پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ مل جائے، کہیں سے کوئی چھوٹا سا کاروبار کا پروانہ مل جائے، اور ایسے میں وہ لوگ جو واقعی ہی کسی مفاد کے بغیر کام کرنا چاہتے تھے وہ تھک ہار کر، نا امید ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ میری گفتگو کے اتنے رخ ہیں، اتنے شعبے ہیں کہ اگر میں سال بھر بھی گفتگو کرتا رہوں تو یہ موضوعات ختم نہ ہوں۔ اپنے قبیلے کا ذکر کروں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اہل قلم کی، کہ جہاں قلم روز محشر گواہی دینے والے عناصر میں سے ایک عنصر ہے، اس قلم کو ہم نے بیچا ہے، ہم نے ضمیر بیچا ہے۔ شاہوں کے قصیدے تو لکھے ہیں مگر غریب کا نوحہ لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہم وقتی فوائد کے لیے اپنے ابدی فوائد کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آج کی فوری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان موجود یزیدوں کو پہچانیں۔ یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ حسین یا کربلا کسی ایک مسلک کی ضرورت یا کسی مسلک سے منسلک چیز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اور اس کے آخری نبی رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح کربلا اور حسین کائناتوں کے لیے ہیں، کسی ایک دین کے لیے بھی نہیں ہیں، دنیا بھر کے ادیان کے لیے ہیں۔ بس ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے راہ حسینی کو منتخب کرنا ہے، فکر حسینی کو منتخب کرنا ہے، یا فکر یزیدی کو کرنا ہے۔ بات کو، آج کی گفتگو کو صرف اسلام آباد کی لال مسجد کے مفاد پرست لوگوں تک محدود رکھتے ہوئے عرض کروں کہ وہاں سول سوسائٹی جس طرح سے باہر نکلی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی یہ معاشرہ پوری طرح سے مردہ نہیں ہوا۔ ابھی اس مٹی کے نیچے
ابھی اس راکھ کے نیچے ایسی چنگاریاں موجود ہیں جن سے آپ ظالم کے خرمن کو جلا سکتے ہیں۔ پچھلے چند روز سے جس بہادری کے ساتھ یہ سب لوگ اسلام آباد میں اس ظلم کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول بھی رہے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ملک سے باہر ہیں وہ کم از کم ان کی فکری حمایت تو کر سکتے ہیں، ان کی درست بات کو درست تو کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ملک میں اس تعداد میں لوگ ابھی تک باہر نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے کہ کسی بھی قیادت پر لوگوں کو اعتماد نہیں رہا۔ ان سیاسی، ان دینی، ان مذہبی قیادتوں نے لوگوں پر سے اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں لال مسجد کے عناصر کے خلاف نکلنے والے لوگوں کی حمایت کیجیے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب پشاور کے شہید ہونے والے بچوں کی داستان ہر شہر میں دہرائی جائے گی، ہر گھر میں دہرائی جائے گی، اور شہید اعظم نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف اٹھتے ہوئے جتنی دیر کرو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ہم نے جتنی دیر کی تھی اس کی قربانی کی حالت دیکھ لیجئے کہ ہم نے 130 اور 131 بچے اور مجموعی طور پر 141 لوگ ایک دن میں اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی۔ دین کا جس طرح سے غلط استعمال وطن عزیز میں ہو رہا ہے شاید کسی روئے زمین پر نہ ہو رہا ہو۔ وہ لوگ جو دین پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ دین میں منافرت کا باعث ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے تکلیف کے قائل ہو چکے ہیں۔ تکلیف کا مطلب اندھی تکلیف نہیں ہے۔ آنکھیں کھولیے، اپنے ذہن بیدار کیجئے، اپنی فکر کو بیدار کیجئے۔ آئیے آج سے ایک مرتبہ یہی طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے جو جس مساجد میں، جس عبادت خانے میں، جس اذا خانے میں جہاں نماز پڑھنے جاتا ہے، جہاں وہاں کے خطیب سے، پیش امام سے خطبہ سنتا ہے، اگر اس خطبے کے دوران، اس تقریر کے دوران گفتگو کرنے والا کوئی منافرت کی بات کرتا ہے، کسی مسلک کے خلاف بولتا ہے، کسی اسلام کی شخصیت کے خلاف بولتا ہے، اپنے میں ہمت پیدا کیجئے، کھڑے ہو جائیے، اس سے درخواست کیجئے بڑے بادب طور پر کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں خدا کا پیغام پہنچائیے، یہاں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیے، یہاں ان کی آل کا پیغام پہنچائیے، جو محبت کا پیغام ہے، جو علم کا پیغام ہے۔ بس ایک بات آج طے کر لیجئے، اگر ہم میں سے صرف 10% افراد آج یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے عبادت خانوں میں، اپنی مساجد میں، اپنے اذا خانوں میں کسی کو کسی مسلک کے خلاف نہیں بولنے دیں گے، تو آج سے ہم ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیں گے۔ اسلام آباد کی اس لال مسجد کے لوگوں نے اور خاص طور پر ان کے کرتا دھرتا ملا عبدالعزیز، جن کے خاندان سے سب واقف ہیں کہ ان کی ماضی میں کس قسم کی خدمات اسلام کے لیے رہیں، ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے اور اس پر زور دیجئے کہ یہ دارالحکومت کے قلب میں سرکاری مسجد ہے، پاکستان کے محکمہ اوقاف کے تحت چلتی ہے، وزارت مذہبی امور کے تحت چلتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ سرکار کے ملازم ہیں مختلف گریڈوں کے، ان کو آپ کے ٹیکس سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ دارالحکومت میں ایک سرکاری مسجد میں ایک سرکاری ملازم دہشت گردوں کی حمایت کرے اور ظلم کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور حکومت میں کوئی اس بات کا نوٹس لینے والا نہ ہو۔ اللہ کے لیے اپنی فکر کو بیدار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اگر ان معصوم جانوں کی وجہ سے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے اور پھر پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔